बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सेकेंड ईयर आप सब खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान की ज़ैली सकाफ़तें सब कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम जो मेन इसके टॉपिक्स हैं वो देखेंगे पंजाब की सकाफ़त, सिंध की सकाफ़त और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त और बलूचिस्तान की सकाफ़त। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल्चर किसे कहते हैं, सकाफ़त किसे कहते हैं? सकाफ़त से मुराद है कि लोगों के रहन सहन के जो अंदाज होते हैं उसको हम सकाफ़त, उसमें तालीम, मज़हब, मुईशत, साइंस, रस्म व रिवाज, अकायद, जज्बात और अफराद में कारकर्दगी की सलाहियत शामिल है। यानी हर मुआशरे की एक अपनी सकाफ़त होती है जिससे वो दूसरे मुआशरे में जाना पहचाना जाता है, और वही उसकी जो खसूसियत है जो उसको दूसरे मुआशरों से मुख्तलिफ करती है या डिफरेंस पैदा करती है। इसी तरह पाकिस्तानी मुआशरे की एक सकाफ़त है जिसकी पहचान हमारी ज़ुबान, लिबास, मज़हब, तिजारत, कारोबार, सियासत, तफरीहात और तालीमी अंदाज होते हैं। अब ज़ैली सकाफ़त क्या है? A set of behavior patterns that are similar to those of the dominant culture yet distinguishable from them too। यानी मुआशरे की सकाफ़त में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के रहन सहन के अंदाज में जो इख्तलाफ पाया जाता है, यानी जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो इसी इलाके के लोगों की ज़ैली सकाफ़त कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रावलपिंडी के मुतलहका इलाकों में पोठवारी सकाफ़त है, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम खां, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और इनके जो और मुल्हिका अजला हैं, इनमें जो अंदाज पाया जाता है उसे सराइकी ज़ैली सकाफ़त कहते हैं। ख्याल रहे कि ज़ैली सकाफ़त को तहतुस सकाफ़त भी कहा जाता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में पख्तून, बलूचिस्तान में बलूची और सिंध में सिंधी सकाफ़तें पाई जाती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं मेन हमारे जो कल्चर्स हैं, ये 4 कल्चर्स हैं, पंजाबी, सिंधी, पख्तून कल्चर और बलूची कल्चर। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाबी कल्चर। पंजाबी कल्चर, अब सबसे पहले हम पंजाब की कुछ अहम मालूमात पे तवज्जो करते हैं। पंजाब का जो सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर है। पंजाब की जो 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक आबादी 11 करोड़ है, और जिसमें से शहरी आबादी जो है वो 36% और देही आबादी जो है ये 63% है या 64% कह सकते हैं। जो ज़ुबानें बोली जाती हैं इसमें पंजाबी, सराइकी, उर्दू और अंग्रेज़ी हैं। और हमारी जो नेशनल असम्बली है उसमें नशिस्तों की तादाद 183 यानी 183 है। सूबाई असम्बली में यानी प्रोविंशियल असम्बली में जो हमारी पंजाब की जो सीटें हैं वो 371 यानी 371 है। 9 डिवीजन्स हैं इसके और 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 145 इसकी तहसीलें हैं। और मज़ाहिब इस्लाम, ईसाई और दीगर मज़ाहिब भी हैं। इसमें इस्लाम जो है 97% है लोग मुसलमान, और ईसाई 2.3 हैं और दीगर 0.48% हैं। 0.48 बहुत कम वैल्यू है। जी मज़हब देखते हैं कि पंजाब में मज़हब के मुतालिक जो है वो किस किस्म के की ट्रेडिशंस हैं और किस किस्म के हमारे त्यौहार हैं। पंजाब के लोग मजहबी अकायद, जज्बात और रसूमात के कायल हैं। मजहबी त्यौहार जिनमें ईदें, शब बारात, रबीउल अव्वल और दीगर अहम मजहबी मौक़े बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। बुजुर्गान दीन से बहुत अकीदत रखते हैं और इन बुजुर्गान के सालाना उसमें शिरकत भी करते हैं। और पंजाब में बेशुमार बुजुर्गों ने मज़ारात पर हर साल ऐसी तकरीबात होती हैं जिनमें दूर दराज से लोग, अकीदतमंद लोग, बच्चे, मर्द, औरतें सब शरीक होने के लिए आते हैं। और पंजाब में खानदगी जो है 1981 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा जो लिटरेसी रेट है, खानदगी की जो शरह है वो 26% थी, जो कि बढ़कर 44 पॉइंट हो चुकी है।
یعنی 17 سالوں کے درمیان خواندگی میں مجموعی طور پر 17 سے 18% اضافہ ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پنجاب میں رومانوی داستانیں بھی پائی جاتی ہیں پنجاب کی، جس میں مرزا صاحبہ ہے، سیف الملوک ہے، ہیر رانجھا ہے، سونی مہیوال ہے۔ ایگریکلچر پنجاب میں صوبہ پنجاب جو ہے یہ ایگریکلچرل علاقہ گنا جاتا ہے۔ ادارہ شماریات اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے سروے کے مطابق صوبہ پنجاب کی جتنی بھی لینڈز ہیں یا اراضی ہیں اس کی 82% جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، جبکہ 9% مزارع اور ذمہ دار کی شرح بھی 9% ہے۔ جو لوگ زمین کے بغیر ہیں اور یعنی مزارگی پر کاشت کرتے ہیں یا ٹھیکہ پر، کی معاشی حالت مالکان زمین سے بہت پست ہے۔ یعنی زراعت کے شعبے سے جو لوگ مزارع ہیں یا مزارگی پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ خانگی زندگی ان کی صوبہ پنجاب میں سادہ مشترکہ خاندانوں کا رواج پایا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں مشترکہ خاندانوں کی شرح زیادہ ہے اور پدرسری خاندان پائے جاتے ہیں جس میں فادر کی بالادستی ہوتی ہے اور مدرس جو ہیں وہ مختلف معاملات سے معاونت ضرور کرتی ہیں لیکن مردوں کو بیسیکلی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دیہی علاقوں میں عورتوں میں شرح خواندگی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ملازمت بھی کرتی ہیں جن میں اکثر صحت وسائل کے محکمے۔ لینگویجز میں پنجاب میں پنجابی ہے، پنجاب اور سرائکی ہے، اردو بھی ہے اس میں، اور سندھی اور بلوچی لینگویج کے والے لوگ بھی کم شرح پائے جاتے ہیں۔ جی، مائیگریشن نقل مکانی۔ تقسیم ہند کے بعد جتنے مہاجر پاکستانی ہجرت کر کے آئے ان کا ایک بڑا حصہ پنجاب میں آباد ہوا۔ ان لوگوں کی اکثر تعداد مشرقی پنجاب، دہلی، اتر پردیش اور ریاست الواڑ اور بہارت پور سے نقل مکانی کر کے آئے تھے۔ خواتین کیسی ہیں پنجاب کی؟ پنجاب میں خواتین کا معاشی اور سیاسی کردار بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ تعلیمی صنعتی اور حرفی ترقی میں اس صوبے میں یہ صوبہ کافی خوبصورت چیز ہے۔ خواتین کو تعلیم اور ملازمت کی آزادی اکثر حاصل ہے اور خاص طور پر بلدیاتی علاقوں میں خواتین میں تعلیم اور ملازمت بہت زیادہ مقبول ہے اور عوام میں پسند بھی کی جاتی ہے۔ دیہی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور دیہی علاقوں میں خواتین اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ اپنا پیشہ ورانہ کام بھی کرتی ہیں۔ اب معاشرتی تغیر، یہ سوشل چینج جو ہے یہ کیسا ہے؟ پنجاب کے لوگ جدید رجحانات کے قائل ہیں۔ اکثر افراد جدید صنعتی اور حرفی ترقی کو پسند کرتے ہیں، جدید مشینی کاشت کو اپناتے ہیں۔ بجلی، گیس، ٹیلی فون اور جدید ذرائع آمد و رفت، اعلیٰ تعلیم، بہتر معیار زندگی کے حصول میں مسابقت پائی جاتی ہے۔ اہم مقامات کون کون سے ہیں پنجاب میں؟ تاریخی اور ثقافتی اور تفریحی مقامات کے لحاظ سے مالا مال ہے۔ ان مقامات میں شالامار باغ، شاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، یہ لاہور میں پائے جاتے ہیں تینوں۔ قلعہ روہتاس ہے جو کہ جہلم میں پایا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبی شہر ہڑپہ ہے جو کہ ساہیوال میں ہے۔ ٹیکسلا، مری، بھوربن، ہندوؤں کی مقدس جگہ کٹاس راج کا مندر جو کہ چکوال میں ہے۔ نمک کی کان جو کہ کھیوڑا میں ہے اور دیگر مقامات بھی ہیں جو کہ سر فہرست۔ جی اسٹوڈنٹ، سندھی ثقافت۔ اب سندھی ثقافت میں صوبہ سندھ کا دارالحکومت صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,40,914 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 4,78,886,051 اور زیادہ تر بولی جانے والی زبانیں سندھی اور اردو ہیں۔ قومی اسمبلی میں ان کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ 75 ہے۔ صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد جو ہے ان کی 168 ہے۔ اس کے 5 ڈسٹرکٹس ہیں، ڈویژنز ہیں اور 29 ڈسٹرکٹس ہیں۔ اضلاع 29 ہیں کیونکہ بہت سارے اضلاع کو ملاتے ہیں تو ایک ڈویژن بنتی ہے۔ جیسے ہمارا بھاولپور بھی ایک ڈویژن ہے جس میں 3 اضلاع ہیں، بھاولپور، بہاول نگر اور رحیمیہ خاں۔ ان تینوں ڈسٹرکٹس کو ملاتے ہیں تو ایک ڈویژن بنتی ہے۔ اور تحصیلیں 138 ہیں اور اسلام جو ہے 91%،
ہے اور ہندوازم جو ہے 6.5% ہے. آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر حیدرآباد، کراچی، سکھر اور لاڑکانہ، یہ 4 شہر جو آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر گنے جاتے ہیں. تفریحی مقامات بھی ہیں اس میں، کراچی میں موجودوڑو ہے، ٹھٹہ ہے، چولستان ہے. اور اس میں سندھ کی ثقافت میں پیری مریدی، یعنی پیروں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے رلائے کرتے ہیں. سندھی چونکہ زراعت پیشہ ہیں، اس لیے ان میں 2 طبقے، ایک بڑا ذمہ دار اور مالدار طبقہ اور دوسرا غریب کے ساتھ. ملازم پیشہ افراد اپنے خاندان کو زیادہ تر اپنے گاؤں میں ہی رکھتے ہیں. بعض شہروں میں آباد ہو گئے لیکن پھر بھی گاؤں سے تعلق ہے. سندھ میں پیری مریدی کا سلسلہ بھی بہت ہے اور بڑے پیروں میں مخدوم، طالب المولا اور پیر پگاڑا اور شامل ہے. اچھا، اولیاء کرام کا بھی تعلق سندھ سے ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، شہباز قلندر جن کو 7 شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشہور صوفی ولی اور شاعر ہیں. شاعری میں عبداللطیف بھٹائی کا بہت بلند مقام ہے اور ان کا مشہور رسالہ جس کا نام موسیقی اور صوفی ہے وہ رموز سے بھرا ہوا ہے اور سندھ میں عام طور پر ان کا کلام گایا جاتا ہے. سندھ میں بھی پنجاب کی طرح رومانوی داستانیں ہیں. یہاں پہ سسی پنو، مومل رانو، لیلا اور عمر اور ماروی وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی ان کی کچھ پائی جاتی ہیں. اچھا، ان کے لباس، ڈریسز اور ان کی جو زبائش ہے یا اس کی ڈیکوریشن ہے وہ کیسے کرتے ہیں لوگ. سندھ کا عام لباس قمیض شلوار اور پگڑی یہاں کا خاص پہناوا اجرک ہے جس سے بہت کام لیے جاتے ہیں. اسے بدن پر لپیٹا جاتا ہے، بستر پر بچھایا جاتا ہے، اڑا بھی جاتا ہے. سردی میں اس سے گرمی پہنچتی ہے اور اسے میز پوش کا بھی کام لیا جاتا ہے، تحفہ کے طور پر بھی دی جاتی ہے اور اس پر گہرے رنگ کے نقش و نگار بھی ہوتے ہیں. لکڑی پر نقش و نگاری حالہ میں ہوتی ہے اور چارپائی، صوفے، لیمپ، کھلونے وغیرہ بنائے جاتے ہیں. حالہ اور ٹھٹہ میں عمارتوں کے لیے ٹائلز بھی تیار کی جاتی ہیں. مٹی کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں. یہاں کی خاص غذا دودھ اور چاول ہے. مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے. اور شادی بیاہ کے معاملے میں میرجز جو ہیں یہ سندھیوں میں یہ ان کے ہاں یہ رواج چلنے کے کہ اپنی برادری اور رشتہ داروں میں ہی ہوتا ہے. سندھی اور مہاجروں میں شادیاں ہوتی ہیں اور گاؤں میں عام طور پر ایک بیوی ہوتی ہے لیکن تعلیم یافتہ لوگ ذمہ دار ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں. اور زراعت جو ہے سندھ میں جو زرعی رقبہ ہے اس کا 70% جو ہے وہ قابل کاشت ہے. اور اس کے علاوہ زبانیں سندھی رسم الخط ہے ان کے ہاں اور ادبی سرمایہ بھی ان کا موجود ہے جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست اور دوسرے بڑے شاعر اور نثر نگار شامل ہیں. اردو کے ساتھ سندھ کی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے. سندھی عام بولی جاتی ہے جبکہ تعلیم یافتہ افراد اردو بھی بولتے ہیں اور خاص طور پر کراچی میں اکثریت اردو ہی بولتے ہیں. خواندگی 45% جو ہے ان کی خواندگی کی شرح ہے اور خواتین میں خواندگی کی شرح 25% ہے. اور اس کے علاوہ خواتین کا جو مقام ہے سندھ میں، کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں خواتین کے پردہ، تعلیم، ملازمت اور باہر چلنے پھرنے پر ازدواجی پابندی نہیں ہے. خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا مقام تعلیم کے ذریعے بنا لیا ہے. سندھ کے دیہی علاقوں میں خواتین کی آزادانہ تعلیم نہیں ہے اور ملازمت خال ہے، یعنی بہت کم ہے جسے عام لوگ پسند نہیں کرتے. دیہی علاقوں میں رسمی اور باضابطہ پردہ نہیں کیا جاتا کیونکہ خواتین اپنے مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. پختون کلچر. اب خیبر پختونخوا کی ثقافت میں سب سے پہلے صوبائی دارالخلافہ اس کا پشاور ہے. کل رقبہ خیبر پختونخوا کا 74,521 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہے. اور زیادہ تر بولی جانے والی زبانیں پشتو، ہندکو اور سرائکی ہیں. قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد ان کی 43 ہے اور صوبائی اسمبلی میں ان کی نشستوں کی تعداد 124 ہے. اور اس کے علاوہ
ڈویژنز کی تعداد 7 ہے اور اضلاع کی تعداد 25 ہے. کل تحصیلیں 71 ہیں اور مذاہب میں 99% مسلمان اور لیس دین 1% دیگر مذاہب ہیں. اور آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر پشاور، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان ہیں. اور اہم تفریحی مقامات میں نتھیا گلی ہے، جھیل سیف الملوک، معلم جبہ، ایبٹ آباد، چترال اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے تفریحی مقامات ہیں. اس صوبے کا پرانا نام صوبہ سرحد ہے، جو کہ 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تبدیل ہو کر خیبر پختونخوا ہو گیا. یہ آئینی ترمیم مئی 2010 میں 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوئی تھی. اور تاریخی اہمیت، یہ صوبہ تاریخی لحاظ سے اس لیے اہم ہے کہ غزنی کے بادشاہ محمد غوری، محمود غزنوی اور ظہیر الدین بابر نے اسی راستے ہندوستان پر حملہ کیا تھا. مقدونیہ کا بادشاہ سکندر اعظم نے بھی اپنے حملے کا یہی راستہ اپنایا تھا. یعنی تاریخی لحاظ سے اس صوبے کو بہت اہمیت حاصل ہے. مذہب، اسلام اکثریت کا مذہب ہے اور 1998 کی مردم شماری کے مطابق اس صوبہ کے 99.4% لوگ مسلمان ہیں اور مذہب پر عقائد اور اعمال کی پختگی شدید پائی جاتی ہے اور نماز کی پابندی پر ہر بڑے اور چھوٹے میں پائی جاتی ہے اور دینی مدارس جگہ جگہ قائم ہیں. بچوں کو دینی تعلیم دلائی جاتی ہے اور نماز کی پابندی سختی سے کرائی جاتی ہے. عورتوں میں پردہ کی سختی بلدیاتی علاقوں میں مذہبی غلبہ کی وجہ سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. پشتو مشہور زبان ہے لیکن لوگ اردو کو بھی خاص طور پر شہروں میں سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں. مردم شماری 1998 کی مردم شماری کے مطابق خیبر پختونخوا میں پشتو بولنے والے لوگ 73.9% اور پنجابی 1% لوگ ہیں اور سرائکی 3.9% لوگ ہیں، جبکہ دیگر زبانوں میں اردو، ہندکو، سندھی اور بلوچی وغیرہ بھی شامل ہیں. زراعت، ادارہ شماریات کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں زرعی مالکان اراضی کی شرح 87% ہے، جبکہ 7% افراد مزارع ہیں اور 6% افراد مالکان اور مزارگی پر کاشت کرتے ہیں. اگرچہ اس صوبہ میں قابل کاشت رقبہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پایا جاتا ہے جن میں گندم، جوار، باجرہ، مکئی، پیاز، تمباکو اور مویشیوں کا چارہ شامل ہے. علاوہ ازیں اس صوبہ میں مختلف پھلوں کے باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں جس میں سیب، آڑو، اسٹرابیری، خوبانی، آلو بخارا سر فہرست ہیں. گھریلو زندگی ان کی کیسی ہے جی؟ پٹھان لوگ جفاکش ہیں، بہت محنتی ہیں اور سخت جان ہیں اور اپنی زندگی کا تحفظ کرتے ہیں. ہر مرد اور عورت اپنے گھریلو پیشے میں مشغول رہتا ہے. شہری علاقوں میں رہنے والے جدید صنعتی معاشرتی زندگی سے متاثر ہیں. عورتوں میں پردہ کا رواج مذہبی اور ادبی لحاظ سے سخت ہے اور ان کا لباس اتنا وسیع اور اس انداز کا ہوتا ہے کہ عورتیں کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. دیہی عورتیں بھی نہایت جفاکش اور دیہی علاقوں میں بھیڑ بکریاں چراتی ہیں، دور دور سے پانی پہاڑی چشموں سے بھر بھر کر لاتی ہیں. گھر کا تمام کام خود کرتی ہیں اور شوہر کے وفادار ہوتی ہیں. بچوں کی تربیت بھی گھریلو کاموں اور آبائی پیشہ میں ہی کرائی جاتی ہے. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی ملازم تجزیہ خواتین کی تعداد میں تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے. خواندگی، اس صوبہ میں مجموعی طور پر 35.4% افراد پڑھے لکھے ہیں اور جس میں 51% مرد ہیں اور 18% عورتیں ہیں. یعنی عورتوں میں ہی تعلیم کی شرح جو ہے وہ مردوں کی نسبت بہت ہی کم ہے. خواتین کے جو ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کی ڈیلی روٹین ہے وہ زیادہ ملازمت کرنا پسند نہیں کیا جاتا اور دیہی علاقوں میں خواتین اکثر ناخواندہ ہیں اور خواتین کے لیے پردے کی بھی پابندی لازمی ہے. ریونج، اب یہاں پہ لوگ بدلہ لینا یا کسی بھی جرم کی صورت میں ایک خاندانی روایت سمجھا جاتا ہے. بدل یا بادل کے معنی پختون لینگویج میں انتقام کے ہیں. پٹھان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنے دشمن سے انتقام لینا نہیں بھولتا، اس لیے وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. جان و مال کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہر قیمت پر انتقام لینا چاہتا ہے. اگر ایک نسل اپنے دشمن سے انتقام نہ لے سکے تو اپنی آنے والی نسل کو یہ کام سونپ کر جاتا ہے اور اس طرح نسل در نسل رکاوٹیں چلی جاتی ہیں. اور انتقام کے لیے مقام اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اگر اس کا دشمن کسی دوسرے علاقے یا شہر میں چلا جائے تو وہاں جا کر بھی انتقام لیا جاتا ہے. اور ان کے کلچر میں جرگہ پایا جاتا ہے
جرگا ایک گول میز کانفرنس کی طرح ہے. اس میں کوئی صدر نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس جرگا میں اپنا موقف پیش کر سکتا ہے. فیصلے متفقہ ہوتے ہیں اور ان کے بعد دعا کی جاتی ہے. اگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو جرگا ناکام اٹھ جاتا ہے. جرگا عام طور پر کسی کھلی جگہ، سرکاری جگہ یا وسیع اور عریض میدان میں منعقد ہوتا ہے. جرگا کے جو فنکشنز ہیں یا وظائف ہیں وہ درج ذیل ہے. معاشرتی معاملات طے کرنا، حکومت اور قبیلہ کے درمیان تعلق قائم کرنا، جیوری کا کام بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی جرگا جو ہے وہ جیوری کا کام بھی کرتا ہے. بلوچی کلچر، بلوچوں کی ثقافت. بلوچستان میں ان کا صوبائی دارالخلافہ کوئٹہ ہے اور بلوچستان کا کل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے. ان کی 2017 کے سینسس کے مطابق ان کی آبادی 1,23,44,408 ہے، جس میں شہری آبادی 55% اور دیہی آبادی جو ہے وہ 43% ہے. اور اس کے علاوہ ان کی زبانیں اردو، بلوچی، پشتو، پنجابی اور چھوٹی چھوٹی ذیلی اور زبانیں بھی موجود ہیں. قومی اسمبلی میں ان کی نشستوں کی تعداد 17 ہے. صوبائی اسمبلی میں ان کی نشستوں کی تعداد 51 ہے. 6 ڈویژنز ہیں، 32 اضلاع ہیں اور 134 تحصیلیں ہیں. اور ان لوگوں کے یہاں مذاہب 98% مسلمان ہیں اور دوسرے مذاہب میں عیسائی، ہندو اور دوسرے مذاہب اور بھی جو شامل ہیں. اس میں 1.25% جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں. آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر اس میں کوئٹہ، خضدار، تربت، سبی اور کلات ہیں. اور اس کے تفریحی مقامات میں بولان، زیارت، کوئٹہ، منگول، گندملیر اور گوادر ہے. صوبہ بلوچستان کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کراتی ہوں میں. پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں بلوچوں کی زبردست اکثریت ہے. سندھ میں کل آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ اور پنجاب میں تقریباً 1/5 حصہ بلوچ موجود ہے. ان علاقوں میں یہ بلوچ صدیوں سے بطور سپاہی، ذمہ دار اور گلہ باندھ کے رہتے آئے ہیں. بلوچ ایک ایسی قوم ہے، یہ قوم تقریباً 500 قبیلوں پر مشتمل ہے. جسٹس میر خدا بخش بجرانی مری نے اپنی کتاب بلوچستان تاریخ کے آئینے میں لکھا ہے کہ یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے رسم و رواج یکساں ہیں. وہ ایک مشترک زبان بلوچی بولتے ہیں اور ایک خاص خطہ پر آباد ہیں جو 3 ممالک ایران، پاکستان اور افغانستان میں پھیلا ہوا ہے. 2 مفصل صوبے بلوچستان کہلاتے ہیں. ان میں ایک ایران میں واقع ہے اور ایرانی بلوچستان کہلاتا ہے. اس کا صدر مقام زاہدان ہے. اور دوسرا پاکستان میں واقع ہے جو کہ بلوچستان کہلاتا ہے. یہ لوگ ایرانی نسل سے ہیں اور 13ویں صدی میں منگولوں کے حملے کے دوران برصغیر پاک و ہند میں یہ لوگ داخل ہوئے. اچھا، یہ ان کے بارے میں ایک خاص حقیقت یہ پائی جاتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر داخل ہونے والا پہلا انسان افریقی حبشی تھا اور وہ بلوچستان کے راستے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا موجودہ پاکستان میں داخل ہوا. یعنی اس طرح سے بلوچستان کی تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت ہے. برصغیر پاک و ہند کی سرزمین میں داخل ہونے والا پہلا انسان جو افریقی حبشی تھا بلوچستان کے راستے سے داخل ہوا. بعد میں آسٹرکس نسل بھی اسی راستے سے آئی. یعنی آپ کو میں نے اس سے پہلے سیکنڈ ایئر آسٹرکس کے بارے میں بھی پڑھایا. آریہ بھی اسی راستے سے آئے اور اپنی دیہی ثقافت اپنے ساتھ لائے اور کوئٹہ کو پہلے کواٹا کہتے تھے جس کا مطلب قلعہ تھا. اس قلعے کے اندر پرانا شہر آباد ہے. بلوچستان کی تاریخ میں معزز ترین شخص خان کلات خدا داد خان کا بیٹا شہزادہ اعظم خان تھا. چلتن خوبصورت جگہ ہے جہاں سیاحوں کے لیے باغات ہیں اور بلوچستان اپنے قبائل کی وجہ سے مشہور ہے. یہ قبائل اپنی دلیری اور فراخ دلی کی وجہ سے مشہور ہے. ان میں مری قبیلہ خاص طور پر مشہور ہے. مذاہب میں ان لوگوں کے یہاں 98.75% جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور مستقل مزاج ہیں. دین کو مان لینے کے بعد پختگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور مذہبی اقدار
साथ सख्ती से ताबूत किए जाते हैं, और 1.5% जो है दूसरे मज़ाहब के लोग पाए जाते हैं। ज़राअत, अच्छा, सुबह में जो ज़रई हालात हैं उसके मुताबिक 82% है ज़राअत के यहाँ, और जो मज़ारे हैं वो 14% हैं, और ज़मींदार जो हैं वो 4% हैं। इस सुबह के लोग ज़राअत, कुदरती वसाइल, तिजारत व कारोबार और माहीगीरी के पेशों से वाबस्ता है। ज़रई ज़मीन ज़रख़ेज़ है, मगर ज़ेर ज़मीन पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नाकाबिल काश्त है। सुबह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के फलों और खुश्क मेवाजात के बागात हैं। बलूचिस्तान में नहायत ही आला किस्म के खजूर के बागात हैं, जो अपनी मिसाल आप है। खानगी ज़िंदगी कैसी है इनकी, ये देखें। अफराद की औसत तादाद ख़ानदान में 5.5, मतलब उनकी फैमिली का साइज 5 से 6 अफराद हैं। सादा और मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज पाया जाता है। नहायत सादा ज़िंदगी है, मैर ज़िंदगी बहुत पस्त है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। और ज़ुबान, बलूचिस्तान में सबसे बड़ी बोले जाने वाली ज़ुबान बलोची है, और इसके साथ साथ पश्तो बोलने वाले लोग भी 29% हैं, पंजाबी बोलने वाले भी 2.5% हैं, और उर्दू बोलने वाले 1% हैं, और सिंधी वाले 5% हैं, और सराइकी 2.4%, जबकि दीगर ज़ुबानें इसके अलावा और जो दूसरी ज़ुबानें हैं उनके 4% लोग पाए जाते हैं। ख्वानदगी जो है, लिटरेसी रेट जो है वो इसका 24% है। शहरी इलाकों में ख्वानदगी की मजमूई शरह 46% है, और देही इलाकों में 17% है। मजमूई तौर पर इस सूबा के 34% मर्द और 14% ख़वातीन ख़वानदा हैं। ख़वातीन का बापर्दा रहना एक मारूफ अदब और इखलाकी कदर है, जिसकी खिलाफ वर्जी को नापसंदीदा समझा जाता है। ज़्यादातर ख़वातीन का काम घर के अंदर रहना, बच्चों की देखभाल करना और घरेलू काम अंजाम देना है। तफरीही सरगर्मियाँ, मर्दों में हिरन और जंगली जानवरों का शिकार है। घोड़े पर सवारी और निशानाबाजी आम तफरीहात है। शादी के मौके पर एक मकामी रस्म जिसको झूमर बोलते हैं, मर्दों और औरतों में बहुत मकबूल है। सारंगी नवाज, यानी सारंगी बजाते हैं, और सारंगी के सुरों के साथ रक्स किया जाता है। सारंगी के सुरों में जंगी नगमे और मोहब्बत के गीत होते हैं। ढोल बजाना और उसकी आवाज़ पर रक्स करना बलोचों में मुरव्वज नहीं है। मेहमान नवाजी में, बलोचों में मेहमान नवाजी एक मुकद्दस फर्ज है, जिस तस्वीर खुदा बख्श ने नकल किया कि एक बलोच का दरवाज़ा हर आने जाने वाले के लिए खुला है, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो तो अच्छी से अच्छी चीज़ पेश की जाती है। एक बलोच जो है उनके जो ड्रेसेस हैं, फ्रॉक की मानद एक लंबा पाजामा पहनते हैं जो उसकी एड़ियों तक आता है। इसके अलावा ढीला ढाला पाजामा जो शलवार कहलाती है, एक लंबी चादर, एक सूती पगड़ी होती है। कदीम ज़माने में 20 से 40 गज तक कपड़े की शलवार पहनने और 20 से 20 गज मलमल की सूती पगड़ी बांधी जाती है। एक बलोच खातून अपने सर के ऊपर सुर्ख या सफ़ेद सूती चादर ओढ़ती है, और एक कमीज जिसे पुष्प कहते हैं जो टखनों तक लंबी होती है पहनती है। ये कमीज सामने और आस्तीनों पर से कड़ी होती है, जिसे जीख कहते हैं, और ये अपनी रवायती लिबास में नहायत हसीन और दिलावेज मालूम होती है। चांदी की भारी चूड़ियाँ, सोने की नाक की नथ, कानों की सोने या चांदी की 6 बालियाँ जेवरात में शामिल है। मजीद खूबसूरती पैदा करने के लिए कढ़ाई में शीशे भी लगाए जाते हैं। आज स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत